बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त के मुआशी हालात को देखा जाए, ये इस वक्त जो स्ट्रेस खास करके स्पेशली कराची में विटनेस किया जा रहा है, बल्कि आजकल के जो हालात हैं पूरे पाकिस्तान में हर बंदा स्ट्रेस का शिकार दिखाई देता है। बट आज हम बात करने की कोशिश करेंगे उन स्पेशल चिल्ड्रंस की जिनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, उनकी फैमिली किस तरह के स्ट्रेस से गुजरती है, या वो वालिदैन जिनके घर में इस तरह का कोई हैंडीकैप बच्चा होता है तो वो किस तरह से उसको डील करते हैं, या उसके साथ उनका जो बर्ताव होता है उसको सोसाइटी में किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। खास करके स्पेशली अपने ही रिश्तेदार या ख़ानदान के लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, और जिस जहनी कोफ्त या मेंटल स्ट्रेस से वो फैमिली गुजरती है, क्या हमने कभी इस चीज़ को खुद से फील किया कि अगर किसी के घर में कोई इस तरह का बच्चा या बच्ची मौजूद है तो उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हम उनके साथ किस तरह से हम लोग कोई सिंपथी दे रहे होते हैं या कोई एम्पथी का जो पहलू है वो निकलता है। इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं वो किस तरह की तवज्जो का उनको किस तरह की तवज्जो की ज़रूरत होती है, और हमारा जो उनके साथ रवैया होता है वो उनकी नशो नुमा के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ऐसे बच्चे सोसाइटी में बड़े होकर अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं, और इस तरह के बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उनको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज बड़ी दो अहम शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं। IQ टेल एक ऐसा इदारा है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़माने से काम करता चला आ रहा है। उसकी CEO मिस तस्नीम ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम अस्सलाम। तस्नीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कीमती वक्त का तशरीफ़ लाई आप। शुक्रिया आपका। मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और नफ्सियात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस होता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? बस डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाई हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया जी, थैंक यू। मैं मैडम तस्नीम आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक ऐसा इदारा चला रही हैं जो कि बच्चों की स्पेशली ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं इनको डिसेबल बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आजकल एक नया वर्ड जो डिफरेंटली एबल्ड है, ये बच्चे बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बल्कि अभी अगर देखा जाए तो कराची में एक रेस्टोरेंट भी शायद इन बच्चों ने ओपन किया है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से समझती हैं ये कितने सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से इनकी केयर करनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेंटल हेल्थ के इस अवेयरनेस मंथ में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छे उन लोगों के साथ इब्तिदा कर रहे हैं आप कि जिसकी अवेयरनेस की बहुत नीड, लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोगों को इसका मतलब खातिर ख्वाह असर नहीं होता कि किस तरीके से उनके रिस्पॉन्स उनकी वक्ती तौर पे तो हम लोग बातें कर लेते हैं, कोई डे मना लिया उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि इसकी कदर कीमत क्या है। बिल्कुल। लेकिन हमारे मतलब जैसे आपके प्लेटफॉर्म से अगर हमारी आवाज़ दूर तक कहीं भी किसी के दिल को छू जाती है ना, तो आप समझे हमारा मकसद में हम कामयाब हो गए। देखिए बात ये है कि आप एक बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेचुरल हमें सेंसेस दी। हम लोग खुद अपनी एक बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी शख्सियत के लिए, ज़िंदगी के लिए, लेकिन जो हमारे साथ अल्लाह ताला एक हमने ज़िंदगी को ना खूबसूरती देखनी है, हमने नॉर्मल देखना है, नेचुरल देखना है, जो कुदरती चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की हैं जिसके लिए आपकी अक्ल दंग रह जाती है कि अच्छा ये भी अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत है कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी है। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि हमारा जहन कबूल नहीं करता, उस तब्दीली को कबूल नहीं करता। डिफरेंटली एबल्ड इसलिए कहा जाता है कि देखिए पहले इन जैसे आप में हमारे में सब में टैलेंट स्किल अल्लाह ताला ज़रूर डालते हैं। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं वो अगर कहीं उनकी कोई कमी है, अगर वो स्लो लर्नर हैं, कोई हैंडीकैप है, लेकिन उनकी बाकी सेंसेस में अल्लाह ताला ने बहुत खातिर ख्वाह इजाफा करके उनमें एक अलग सा टैलेंट भरा होता है, इसलिए उनको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है उसको भी रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको पहचाना जाए, उसको उभारा जाए।
دیکھیے ہم سب لوگ اپنے بچوں کی جس وقت تربیت نشوونما پیدائش سے لے کر پیدائش سے پہلے سے لے کر جو ایک ماں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پیرنٹس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جب ملا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہم لوگ بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارا ایک بچہ نارمل ہے اور دوسرے بچے میں ڈفرینٹ مطلب چیزیں ہیں سمٹمز ہیں ڈفرینٹ ان میں ان کے سینڈرومز ڈفرینٹ ہیں ان کے بیہیویئر چیزیں تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو چیز ہے اس کو ہم باہر نکال کے اس کو نارملٹی کی طرف ماں کی ممتا اس طرف زیادہ راغب ہو جاتی ہے راغب ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ایک پروجیکٹ آپ کا سیدھا سیدھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو ایک نارمل ہے ٹھیک ہے روٹین کا کام ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کی ہٹ کے جب آتی ہیں تو اس پہ آپ کا فوکس مطلب خود بخود ہی ہو جاتا ہے آپ کا دھیان ہوتا ہے آپ کی پوری انرجی اس کی طرف ہو جاتی ہے آپ پورے اپنے تن اس کو من زیادہ دھن فوکس کے کرتے ہیں تن من میں دھن میڈم سے تسلیم ڈاکٹر فضا کو بھی بالکل شامل گفتگو کروں گا بہت شکریہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کون سا مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے جب ہم بچوں کو اس طرح کے بچوں کو خاص کر کے اسپیشلی معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہوتا لوگ اس کی ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں دے پاتے تو یہ کس مینٹل اسٹیٹ کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کچھ تو جو ان تسنیم زارا کی بات کو پہلے میں بڑھاتی ہوں اسی کے آگے ہم نے جو ہے نا جو یہ کام کر رہی ہیں یہ ان بچوں کو معاشرے میں ایک مقام دلوانا چاہ رہی ہیں جو ان کا مقصد ہے ری ہیب کر کے ٹھیک ہے نا جو ان کا جو فوکس ہے وہ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایک خاصیت جی کچھ صلاحیتیں عام لوگوں سے زیادہ ہیں ان کی کچھ صلاحیتیں ٹھیک ہے تو انہی کو یوز کرتے ہوئے یہ اس کی اسٹرینتھ پہ کام کرتی ہیں وہ ایک اسٹرینتھ ہے اگر آپ کے اندر فرض کر لیں آپ میوزک بہت سینسز آپ کی بہت اچھی ہیں تو وہ اس اسٹرینتھ کو لے کے یہ اسی کے اوپر کام کر کے اس کو پھر معاشرے کا ایک ایبل شخص بنانا چاہ رہی ہیں جو مطلب جو یہ کام کر رہی ہیں اب ہم اس پہ آتے ہیں دوسرا یہ کہ میں بھی دیکھتی ہوں ڈسیبل لیکن میں ری ہیب میں نہیں کرتی آپ سمجھے نا یہ ری ہیب کر رہی ہیں نا کہ اس کو معاشرے میں لٹانے کے ان کو پاؤں پہ کھڑا ہم کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم جو ہے نا ٹریٹمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں کہ فیملی آئی ہے بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہے کیونکہ فیملی میں ایک بچہ اگر ایسا ہے تو ماں کی انرجی بہت لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ انرجی اس کی اس بچے پہ لگ گئی تو باقی بچے اگنور ہو جاتے ہیں تو ماں خود بھی گلٹ فیل کرتی ہے کہ میں باقی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی یا میری غلطی ہے یہ کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا وہاں پہ ایکچولی اگر ہم روٹ کاز پہ جاتے ہیں تو یہ جو فیملی میرجز ہوتی ہیں لیٹ ایج میں جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں صحیح ہے نا تو اس میں یہ چانسز ہیں کہ یہ چیزیں آ جائیں ڈسیبلٹی کی طرف جا سکتے ارلی میرجز اینڈ لیٹ میرجز اینڈ ایج اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے یا کوئی ہارمونل ٹریٹمنٹ یا کوئی ڈرگس لیتے ہیں تو اس سے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چینجز آ جائیں تو ہمیں ایک لیول پہ اسٹریس کی آپ بات کریں تو ایک لیول پہ ہمیں اویئرنیس بھی دینے کی ضرورت ہے کہ آگے یہ پرابلم نہ بڑھے صحیح ہے نا تو تاکہ اب جو اسٹریس ہے میں اپنے تجربے سے یہ بتا رہی ہوں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا فوکس گروپ بناتے ہیں جیسے ایک فیملی 2 فیملی 4 فیملی تو وہ جب آپس میں شیئر کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تمہارے بچے کو بھی یہی پرابلم ہے میرے بچے کو بھی یہی پرابلم ہے تو تھوڑی موقع ملتا ہے اور اس سے یہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اور ان کی انگزائٹی تھوڑی کم ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ دا سفرنگ یہ بھی تو ہے نا پھر ایک دوسرے کے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو کیسے ہینڈل کرتے ہو صحیح تو وہ ان کی سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے تو سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ اسٹریس کو تھوڑا کم کرتا ہے اچھا میڈم تسلیم آپ کی طرف ہوں گے جس طرح سے بڑا ڈیٹیل میں ڈاکٹر فضا نے اس کو ڈسکرائب کیا یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے ہمارے کس طرح کے جو ہے نا وہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ان بچوں کے ساتھ تو ٹریٹ کیسے کیا جائے بیسیکلی ایکچولی بات یہ کہ ہم ایکسپریسو ہیں ہم اظہار کر لیتے ہیں وہ اپنا اظہار نہیں کر پاتے لیکن فیل وہ اتنا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو مسکرا کے دیکھا ہے تو ان کی پازیٹیو وائبز آپ کو ملیں گی لیکن اگر آپ نے صرف ایسے سوچنے والے انداز میں دیکھا ہے تھوڑا سا آپ کا تیوری پہ بل بھی آ گیا ہے یا صرف ایسے دیکھ ہی رہیں گے یہ کیسا بچہ ہے اس کو کیا مطلب کس چیلنج کے ساتھ یہ بچہ چل تو وہ اس نیگیٹیوٹی کو بھی فیل کر لیتے
بہت ہمارے sensitive. ایکٹ سے وہ جو ہے نا سے feeling لے بالکل ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے وہ آپ 10 قدم آپ کے پاس بڑھا کے حق کریں گے, فرینڈلی بن جائیں گے. اور آپ کے جیسے ہمارا جیسے میرے ادارے میں یا باقی جگہوں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہے یا بچہ اور ماں کا ریلیشن ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ریلیشن میں سب سے پہلے یہی عنصر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے. جب تک آپ کی ان کے ساتھ ایک دوستی نہیں ہوتی, آپ مطلب ان کو وائلنس, شور, شاؤٹ کرنا, یہ تو وہ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس فوراً شیک ہو جاتا ہے سہم کہ جاتے ہیں اس طرح سم کی تھنگ چیزوں رانگ. سے. بالکل. دیکھیے منافقت ان میں نہیں ہے, وہ چیزوں کو ہمیشہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو فیس کرتے ہیں. خوشی ان کے اندر ہوتی ہے, ان کو ایکسائٹمنٹ اچھا لگتا ہے, خوبصورتی اچھی لگتی ہے ان کو. شور کا مطلب اگر آپ وہی گانا بہت شور شرابے سے کریں گے تو وہ آپ کو ناچ گانا وہ آپ کے ساتھ ایکسائٹیڈ ہو کے ہلا گلا میں شامل رہیں. لیکن وہی شور جو آپ کچھ چیخ چلا کے کچھ غصے میں کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل برداشت ممکن ہوتے ہیں. وہ آپ سے ایون کہ کئی بچے کشنز کے پیچھے, جیسے یہ جگہ ہے تو ٹیبل کے نیچے, اس طرح وہ چھپتے کہ یہ ہو کیا رہا, یہ کیا وہ کرے, کیونکہ ان کی جو ایک اپنی دنیا چل رہی ہوتی ہے نا, اس مینٹل میں ان کی ذہنی حالت میں وہ دنیا خوبصورتی کی دنیا, اس دنیا میں یہ وائلنس, اس میں وہاں اپنی اس دنیا میں مگن رہتے ہیں, دنیا میں مگن ان کو انوالو کرتے ہیں, ہم اس دنیا میں انوالو کرتے ہیں. لیکن وہ ان کی توقعات یہی ہوتی ہیں, ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہوگا. جیسے اگر آپ نے ان کو کسی چیز کو یوں پٹک کے بھی رکھا ہے تو وہ یہ اس چیز کو بھی تھوڑی چھوٹی سی وائس کو بھی فیل کرتے ہیں. بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ. آپ کو ان کی بہت مطلب ایکسٹرا کیئر کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, جس طرح سے میڈم تسنیم نے بتایا کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کی مینٹل گروتھ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا جس طرح سے نارمل بچوں کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے اسی طرح سے ان اسپیشل بچوں کی گروتھ ہوتی ہے یا سلو لرنر ہوتے ہیں؟ سلو لرنر ہوتے ہیں نا, سلو لرنر ہوتے ہیں. یہ جیسے کہہ رہی ہیں نا سینسٹیوٹی تو ہم ان کے اندر کریٹ کرتے ہیں نا, اسٹگما دے کے ان کے ساتھ رویوں سے. صحیح ہے نا رویہ. سب سے پہلے جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس کو, ماں کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ میرے بچے کے ساتھ پرابلم ہے. صحیح. اور اس کو مطلب ایک نارمل بچے کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گی نا, تو پھر وہ جھڑکیں گی بھی, غصہ بھی کریں گی کہ یہ بھائی کر رہا ہے تم کیوں نہیں کر پا رہے نا. تو وہ پھر بچہ بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ مجھے فیملی نے اگنور کر دیا ہے, مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو پیرنٹس کی جو ہے کہ سب سے پہلے ان کو فیلنگ آف ایکسیپٹنس دیں, جیسے بھی ہو تم ہمارے ابھی ہمارے ہی بچے ہو نا. اگر یہ فیلنگ دیں گے تو بچے کی سینسٹیوٹی بھی تھوڑی کم ہوگی نا. اگر بچے کو یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ مجھے پرفیکشن شو کرنی ہے تو تب مجھے پیار ملے گا. صحیح. تو اسی طرح سے بچے پھر جو ہے نا ریئیکٹ بھی اس پہ کر رہے ہیں اسی کی طرح سے. اچھا میڈم تسنیم, یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو تعلیمی ادارے, اسکول, بہت سارے ادارے اب تو خیر نظر آتے ہیں کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کافی ہیں؟ اور کس طرح کے بچے, کس طرح کی ایسی کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو اسکول یا کوئی ادارے جس طرح سے آپ کا ادارہ ہے تو یہ کتنا رول پلے کرتے ہیں؟ ایکچولی ان کے نا مخصوص ہے. ایک تو جو پروفیشنلزم بہت آ گئی ہے جس کی وجہ سے ادارے کم ہیں, کیونکہ اس میں پڑھائی بھی بہت مہنگی, ٹیچرز کے کورس, کیونکہ ایک پوری تھیراپی ہوتی ہے. عام ٹیچرز ان بچوں کو نہیں کر سکتے, ڈیل نہیں کر سکتے. ان کے لیے ان کے کیوریکلم الگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ریمیڈیل تھیراپی کا بھی کورس کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے آئی کیو لیول کے مطابق ہم پورا ان کا کیوریکلم, سلیبس اور ان کی ری انفورسمنٹ, ان کی پریکٹسز, ہم لوگ ایک پورا ان کا آئی پی اے بناتے ہیں اور اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو لے کے چلتے ہیں. کیونکہ ان کا تھوڑا میموری کا بھی ایشو ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے نا وہ بہت, جیسے ان بچوں کو اسپیچ کے بھی ایشو ہوتے ہیں, اسپیچ تھیراپیز ہوتی ہیں, ان کی آکوپیشنل تھیراپی ہوتی ہیں. اور کیونکہ یہ بالکل عام نارمل بچوں کی طرح, تو مطلب ایون کہ ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں ہوتے بچے, مائیں عام انداز میں ان کو سکھا بھی نہیں پاتی. اب تو گوگل پہ, یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے. کیونکہ اب جو ہے نا, اب وہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اب ایج فیکٹرز یا ان کے علاوہ پہلے 10,000 میں جو ہے نا 10واں گھر میں ایک بچہ ہوتا تھا. اب ڈاؤن سنڈروم, آٹسٹک, ایس پی ڈی, سلو لرنرز, ایون کہ مین اسٹریم سکولز میں بھی بیہیویئر ایشوز, اسپیچ کے ایشوز ہمارے ہر نارمل اور ہر لیول پہ سامنے آ رہے ہیں, جو کہ اب ہماری ہر
تیسرے گھر پہ یہ ریشو پہنچ گئی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے زیادہ ہے. اور اگر ہم لوگ تھراپسٹ ہائر کرتے ہیں وہ اپنے رونے روتے ہیں, وہ کہتے ہیں 45 منٹس کا جو سیشن ہے نا وہ انف نہیں ہے, کیونکہ 24 گھنٹے میں آپ 45 منٹ کا ایک سیشن لیتے ہو تو ماں کتنی پریکٹس کروا سکتی ہے. پھر ادارے جو ہیں وہ ادارے ان کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں بچہ ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے یا آٹسٹک ہے یا فلاں, تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جیسے ایک سوشل گروپ بنا کر ان کو اسٹڈی دے, اس تک آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ ان کے پیرنٹس کو بھی پہلے ایجوکیٹ کرنے میں, اور اس میں بالکل ڈبل چیزیں چل رہی بالکل مدرس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. میرا ادارہ بھی منڈے ٹو تھرسڈے 2:30 PM to 5:30 PM 3 گھنٹے میں سہولت ہم دے رہے ہیں. فیسلٹیز میں ہمارے سارے تھراپسٹ اپنی ایفرٹ کریں, باقی کے 21 گھنٹے تو ماں نے کرنے ہیں نا. تو ماں کا ایجوکیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم ان کو لنکس شیئر کرتے ہیں, ماؤں کی جو ہے کوشش کرتے ہیں ویکینڈ پہ یا ٹوائس اے منتھ, ونس اے منتھ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ مدرس جو ہے نا وہ پھر فرسٹریشن کا شکار کے بجائے نا ان کی ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں اور ریلیکس ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں میڈم تسنیم, یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور بیسیکلی وہ کس توجہ کا ہم سے ان کو جو ہے نا وہ کس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا ہم وہ ان کو ایکسیپٹنس بھی سوسائٹی میں دے پاتے ہیں. نہیں, یہ بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں, یہ بچے کس وجہ سے اس طرح کی کسی اس میں چلے جاتے ہیں, کیا والدین کسی سٹریس میں ہوتے ہیں, یا وہ مینٹل سٹریس لے کے, یا پریگننسی کی صورت میں خاتون جو ہے وہ کسی مینٹل سٹریس سے گزرتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی کوئی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. یہاں پر چلتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرنے چاہ رہے تھے اسپیشل چلڈرنس کی, اور یہ اسپیشل چلڈرنس کی جو برتھ ہوتی ہے, یہ جو بچے ڈفرینٹلی ایبلڈ جن کی آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا پیرنٹس کسی ایسے, خاص کر کے اسپیشلی ماں, کسی ایسے مینٹل سٹریس سے گزر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ کتنا اثر پڑتا ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون کسی وجہ سے مینٹل سٹریس میں ہے, یا اور جتنے بھی عوامل ہیں وہ اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ میں چلتا ہوں ڈاکٹر فضا. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسپیشل چلڈرن کی, ڈفرینٹلی ایبلڈ, یہ جو پریگننسی کے دوران خواتین کی پہلے کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اس سے کتنا متفق ہیں, یا آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا بتائیں گی کہ کیا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ ابھی میں ذرا سا ان کی بات کو پہلے تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں, کیونکہ ہر بچہ جو ہے نا اس کا انڈیویجول ریکوری پلان ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. آپ اس کو سارے بچوں کے ساتھ نہیں ٹریٹ کر سکتے, تو اس لیے برڈن ایون ٹرینر پہ بھی بہت آتا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ انڈیویجولی کام کرنا ہے, کیونکہ اس کی پورے گروپ کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتی, ہر انڈیویجول کو دیکھنا ہے, اس کا انڈیویجول پلان بنے گا, کیونکہ اس کے انوائرمنٹ, اس کی ڈیزیز کا لیول, وہ سارا چیز ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے پاس کم لوگ ہیں اور ہمیں مدر کو ہی کچھ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, اینڈ شی از 100%. مدر تو جو ہے نا وہ تو اس انڈیویجول کو ہی ٹریٹ کرے گی, کیونکہ اتنے ہمارے پاکستان میں اتنے ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. تو یہ ہمیں پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر بچے کا انڈیویجول ریکوری پلان بنے گا, ناٹ کیا ہے نا, کیونکہ وہ پھر بہت مطلب ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریس کا تو بہت رول ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اگر عورت کو لاؤڈ میوزک سنایا جائے بہت زیادہ تو بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا, ڈیورنگ پریگنینسی. صحیح ہے. یورپ میں جو ہے نا وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ موزارٹ میوزک جو ہوتا ہے نا بڑا سلو اینڈ سوذنگ ہوتا ہے, تو اس سے بچے کے اوپر جو ہے نا بڑا ہیلدی ایفیکٹ ہوتا ہے, پازیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے, اور انجینئر اور یہ بنتے ہیں. اور جیوز میں تو ورکنگ کرتے ہیں نا باقاعدہ کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے, تو شروع سے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, مدر کو میتھمیٹکس سکھاتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں میتھمیٹکس کی, اسپیشلی وین شی از اے پریگننٹ.
کہ بچہ انجینئر بنے یا میٹیشین بنے, مطلب اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو جب ہم تو ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ڈائٹ ہی نہیں ملتی عورت کو پوری, اس کو پراپر ڈائٹ ہی نہیں مل رہی نا. جو بچے کو نیوٹریشن چاہیے, جو بچے کو جو نیوٹریشنل چاہیے وہی ڈیفیشنسی ہے. پھر ہمارے ہاں جو مطلب جو ڈلیوری ہے وہ گھر پہ کرا لیتے ہیں, اور جب کمپلیکیشن ہوتی ہے کرا لیتے ہیں. آج کل تو ڈاکٹروں کی چاندی ہوئی ہے. لیکن نہیں, یہ یہاں پہ ہے نا, یا آپ ان سے گلوبل بات کریں نا. پاکستان میں تو انٹیریئر میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کر دیا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا, فورسپ لگ گیا یا لیبر کو بہت پرلونگ رکھا تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی برین کے اندر. صحیح ہے نا. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں کہ ایک فیکٹر نہیں ہے. پھر میڈیسن نہیں ہے, انڈر فیڈ مدرز ہیں, تو یہ ساری چیزیں. پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا, بہت ارلی میرجز اینڈ آفٹر میرجز اور فیملی میرجز, تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں. آپ کسی ایک فیکٹر کے اوپر پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت سارے مل کے یہ فیکٹرز بنتے ہیں. پاورٹی تو میرے بہت دل کے قریب ہے, وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ آپ کو نیوٹریشن ہی نہیں مل رہی جو ایک بچے کے لیے چاہیے. بیسک اس کی نیڈ دیکھیں نا, اسلام میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں 15 پارے کی حافظ تھی. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی 15 پارے کا حافظ تھا. جب وہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کی تلاوت کرتی تھی تو بچے کے اوپر اس کا امپیکٹ. یہ تو ہمارے اسلام سے چیزیں ملتی ہیں. تسنیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے میڈم نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, مینٹل اسٹریس تو عام آدمی بھی مینٹل اسٹریس میں اس وقت. کراچی کے جو حالات ہیں, صبح گھر سے نکلا ہے تو انفراسٹرکچر ایسا ہے, آفس کیسے پہنچے گا, واپسی آئے گا, موبائل بائک گاڑی بچی ہوئی ہوگی نہیں ہوگی, سیلری لے کے نکلے گا, پیسے اس کے پاس سلامت رہیں گے, تو اس وقت ہر وقت مینٹل اسٹریس میں رہتا ہے. تو گھر کی خواتین بھی مینٹل اسٹریس میں ہوتی ہیں, پتہ نہیں آج کیا ہو جائے کیا نہیں. تو اس سے ہماری آنے والی جنریشن کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو واقعی ہے کہ آپ آپ کے ایون کہ آپ کے جو وائبز ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ اگر کسی چیز کی سیلیبریشن بہت خوش ہو کے کر رہے ہیں تو وہ پازیٹیوٹی. ایون کہ دیکھیے جیسے آپ نے الحمدللہ اسلام کا ذکر کیا, تو اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ جو خاتون سالن بناتے ہوئے, ہنڈیا پکاتے ہوئے خوشی خوشی اور ایک اچھے موڈ کے ساتھ کرتی ہے, تو وہ اس کی ساری انرجی وائز پازیٹیوٹی اس سالن میں جا کے پورے گھر والوں کے کھانے میں ان کے اندر بھی وہ انرجی جاتی. اور اسی طرح سیم نیگیٹیوٹی, یہی اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. اس میں ایک جو ایک طاقت سمجھ لیں, یا اس میں جو بھی بہتری ہے, پیار محبت, وہ سب میں ہوتا ہے. ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے کھاتے ہوئے بھی. یہ ایک ایسی باتیں جو آپ سائنس کے بغیر بھی آپ کا ایک اپنا مطلب جیسے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو پروون ہے ہر گھر بالکل ثابت ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا نارمل بچہ ہے, مین اسٹریم کا بچہ ہے, یا ہمارے ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں, ہم دونوں ہی کا استقبال, اگر میرا موڈ ٹھیک ہے, خوش ہے, تو اس کو اگر میں تھوڑا پیچھے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے سارے دن کی یا کوفت یا کوئی چیز بھی, لیکن میں ان کا استقبال بہت اچھے سے کرتی ہوں کہ نہیں میرا بچہ جو آیا نا اس وقت اس کو نیڈ ہے, تو اس کو فل حق کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, اس کو ویلکم کرتی ہوں. ان کا بیگ لیا, یونیفارم چینج کیا, تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا. اس کے بجائے کہ دروازے پہ ہی میں اپنا غصہ یا اپنا موڈ یا اپنی فرسٹریشن اس کے اوپر نکالنا شروع ہوگی, تو آپ فیوچر تو تباہ کر رہے ہیں نا. بچہ تو آپ کو کاپی کرتا ہے, ایون کہ بچہ اس وقت سے بھی کاپی کرنے لگتا ہے جب وہ آپ کی گود میں, وہ سیکھ رہا ہے. اس طرح سے ہم بچوں کو ممی ڈیڈی تو نہیں بنا دیتے کہ صرف وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہو جائے, وہ آئے گا مما نے جوتے اتارنے ہیں, مما نے بیگ رکھنا ہے, ویلکم کی مما بات نے کر رہی ہوں. یونیفارم اتارنا ہے. میں ویلکم کی بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے موڈ کے مطابق ویلکم کرتے ہیں. اس وقت کے ماحول جو اس وقت آپ کے اوپر اثر انداز ہے ویلکم کرتے ہیں, یا اس کا فیوچر. میں آپ کے سوال کا جواب بتا رہی ہوں کہ اس کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. سم ٹائمز ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کاؤنسلنگ کریں. آپ میں یہ بات کر رہی ہوں 15 سے 19 سال کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں, اور ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے تو آپ کو 24/7 ہر وقت کاؤنسلنگ کے موڈ میں ہونا چاہیے. آپ کو اس کو پیار سنا, کریکٹر آپ کا ایسا ہو کہ نظر آئے کہ ہاں واقعی آپ اس سے جو ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ بچے اپنا اظہار نہیں کر سکتے, وہ سپیچ بھی ان کی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی. میرا بیٹا ڈاؤن سنڈروم میں 12 سال کا, اس کی سپیچ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. سم ٹائمز مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, لیکن مجھے ایکٹ ایسے کرنا ہے مجھے جیسے اس کی ساری بات سمجھ آ گئی ہے, اور میں جو خوشی کا اظہار کر رہی ہوں. لیکن اگر وہ کچھ کر کے اپنے لفظوں سے بناد وہ اپنے اشاروں میں کچھ سمجھا رہے ہیں, تو مجھے اس کو اچھا یوں ہوا, تو وہ اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. آپ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. بالکل, ماں کو ایک ایکٹر ہونا ہے. اوکے,
یہ ان کے فیوچر کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آپ کو اس وقت اپنے موڈ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مسائل کو، دیکھیں فرسٹریشن یا موڈ سوئنگز تو بہت عام ہو گئے بہت زیادہ، لیکن ہمارا جو کردار رول ہے نا وہ یہ کہ اس وقت ہم اپنی نیو جنریشن کو یا اپنے ارد گرد ہم ان کا فیوچر کیسے، کیونکہ ان کے فیوچر کے ساتھ ہمارا فیوچر اٹیچ، بالکل ان کا فیوچر ماں باپ کا فیوچر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہی کی طرف آؤں گا، کامیابیاں ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کی نشو و نما کے اوپر، اور اگر کوئی الگ فیملی میں کوئی الگ کپل رہ رہا ہے اور اس کے بچے پروان چڑھتے ہیں تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے بچوں کی نشو و نما پر؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی ایک طرح سے سپورٹیو بھی ہوتی ہے بچوں کے لیے، کہ اگر مدر جاب کر رہی ہے تو گھر میں کوئی ہے، رول ماڈل آ سکتی ہے، دادی ہو سکتی ہے، نانی ہو سکتی ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور آپس میں جھگڑے ہی ہو رہے ہیں تو پھر تو اچھا امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن اگر فیئرلی، تھوڑے بہت جھگڑے تو ہو جاتے ہیں ہر فیملی میں، لیکن فیئرلی ہو تو سپورٹیو سسٹم ہوتا ہے. جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اٹس اے سپورٹ ہوتی ہے. ویسے نارملی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی پرورش اچھی ہو رہی ہوتی ہے یا جو الگ میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کوئی انالیسس تو میرے پاس اسٹڈی نہیں ہے، کیونکہ میں ایویڈنس بیس بات کر سکتی ہوں نا کہ واقعی کوئی اسٹڈی ہے یا میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس میں نے سنا ہے اس میں تو اچھا ایفیکٹ دیکھا ہے. اچھا، نہیں آپ نے جب اپنا زمانہ، آپ اپنا بچپن یاد کریں، نانی سے دادی سے رات کو اسٹوری سن کے سوتی تھیں، پوری ایک سارے بچے دادی کے گرد جمع ہوتے تھے. ہماری نیوکلیر فیملی تھی، میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے تو ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی. لیکن یہ ایک ہر گھر کی تقریباً ایک اسٹوری تو تھی کہ بچے جو ہے نا نانی سے دادی سے اسٹوری سنتے. جی آج کل وہ یوٹیوب گوگل، تو کیا یہ یوٹیوب جی ہم بھی گوگل سنتے تھے. ہماری جو فادر اور مدر دونوں رات کو اسٹوری سناتے تھے اور پھر ہم سوتے تھے. یہ تو ہم نے بچپن میں اپنے بچپن لوری اسٹوری ہوگی. آج کا جو گوگل یا یوٹیوب یا جو نیٹ پرورش کر رہا ہے بچوں کی، یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے لیے تو بہت فکس ٹائمنگ ہونے چاہیے، کیونکہ بچوں کو آپ بالکل پرے نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک ٹائم آپ نے سلاٹ دینا ہے، سلاٹ ہونا، اور فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے بچوں میں یہ ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ختم ہو گئی، موبائل پہ لگے ہوئے، گیمز بھی موبائل والی کھیل رہے ہیں. صحیح ہے، ایک وہ ہوگی اور دوسرا برگر، اور مطلب ڈائٹ نہیں ہے، فاسٹ فوڈ پہ آ گئے نا. جو نیوٹریشنل ڈائٹ ہے وہ نہیں لے رہے، تو ڈیولپ کیسے ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک یہ ریسرچ ہے کہ جو پاورٹی ہے نا وہ کوگنیٹو ڈیفیسٹ کر رہی ہے بچوں کے اندر، یعنی کہ ان کے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. صحیح ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ہماری نئی جنریشن کیا نکلے گی جب ان کی نیوٹریشن ہی صحیح نہیں ہے، تو ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو ان کے اندر انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے چانسز ہیں کہ یہ بچے بڑھیں گے اسی پرابلم کے ساتھ. نہیں تو وہ جس جنریشن کے یہ بڑے بزرگ ہوں گے، پھر اس جنریشن کا کیا ہوگا؟ یہ جن بچوں کی آپ بات کریں، جب یہ نانی دادی دادا دادی بنیں گے تو جو ان کی جنریشن ہوگی اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ وہ بالکل سیپریٹ ہوں گے، ڈیفرنٹ، لا تعلق نہیں ہوتے. لا جیسے ایک ہوتا ہے نا باؤنڈنگ ہوتی ہے فیملی، وہ نہیں ختم ہو جائے گی بالکل. باؤنڈنگ اپنی اپنی. میڈم تسنیم آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ہم بات کریں، ورک پلیس کے اوپر بھی بہت سارا سٹریس ہوتا ہے، بہت ساری ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی فیملی کی جو لائف ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ پڑتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ورک پلیس پہ سب سے زیادہ پریشر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹارگیٹس اور ٹاسک سیٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے جو معیشت اس وقت ہمارے ملک کی چل رہی ہے اس کو بھی میچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بھی 100 طرح کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کولیگس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ تھکے آ رہی تو اب ٹریفک میں اتنے زیادہ اس میں شور وائلنس میں آفس تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہنچ کر بھی آپ کو ایک دم سے ایسا لگے کہ آپ بیٹھے اور کوئی آپ کو دیکھے جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ہراسمنٹ میں، اور یہ آپ اس میں آپ کا موڈ اگر صبح ہی خراب ہو گیا تو آپ کا سارا دن گیا، پورا دن گیا، خراب ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر آپ کی کسی ایسی بات میں، جبکہ آپ کے آرگومنٹ ٹھیک ہے، یہ میں ورک پلیس کی بات کر رہی ہوں، آپ کے پاس کام بھی ٹھیک ہے، لیکن سامنے والے کو آپ بھلے وہ باس ہی کیوں نہیں، لیکن آپ کے آرگومنٹس، آپ کا کام وہ کمپلیٹ اور اس طرح والا ان کے معیار پہ نہیں ہو رہا، تب بھی آپ کا سٹریس لیول ہے. تو ہمارے ایشیا میں یہ جو باسی ایٹیچیوڈ ہے یہ تو ہر آفس میں رہتا ہے. یا باس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سپیریئر کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسسٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو اس نے دبانا ہی ہوتا ہے. لیک آف لیڈرشپ
اصل میں نا لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے نا وہ ہم نے اگنور کر کے ہم تھوڑا وہی اپنی طاقت اپنی سیٹ اور اس کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں. اگر ہم انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اپنی کوالٹیز, جیسے دیکھیں اصل لیڈر وہی ہے جو اپنی ساری ٹیم کو لے کے چلے, اور جس کی ٹیم آگے وہی اس کی جیت ہے. وہ اکیلا کچھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ اکیلے کہے کہ میں ہی کروں, اس کو دبا کے اس پہ پریشر اس پہ, تو اس سے نا مسائل پیدا ہو جو کہ بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے جو اس وقت ضرورت ہے, سیشنز ہیں, ورک شاپس ہیں, ٹریننگز ہیں, وہ کیوں بڑھ گئی؟ وہ اس لیے بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مسائل نے پیدا, ہم پرابلم کو صرف پرابلم لیتے ہیں, ہم پرابلم کو سلوشن کی طرح ڈسکس نہیں کرتے کہ اس پرابلم کا سلوشن نکالا جائے. ہم پرابلم کو ہی ڈسکس کرتے رہتے کہ یہ پرابلم ہے اور اس طرح کرتے. تو اگر تھکی ہاری ماں 6 بجے نکلی ہے, اس کے بعد 8 بجے 8:30 بجے مختلف بسوں کے دھکے یا اپنی ہی گاڑی کہیں خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ, اگر وہ پہنچتی تو اس نے کیا بچوں گھر یا کسی پہ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس فریش موڈ کے اس ساتھ طرح سے ان کو جو ہے نا وہ توجہ دے پائے گی بچوں کو آگے نہیں نہ وہ مطلب ایک آپ کا جو ایک فیملی ڈنر اور کچھ نہیں. ہمارے جو جتنے بھی ایشیا کے خاص ممالک ہیں ان میں یہ ہے ایک تصور کہ اور کچھ نہیں, رات کا ڈنر جو ہے نا وہ ایک فیملی, ہاں فیملی کا کیا جائے, تو تاکہ ایک بانڈنگ, وہ جو بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ چیزیں سامنے ابھر کے آتی, وہ چاہے جوائنٹ فیملی ہو چاہے آپ کی انڈیویجول آپ اکیلے اپنی فیملی کے ساتھ موو کرو, تو مطلب رہ رہے ہوں, رہن سہن ہو, تو اس میں یہ ضروری خوشگوار اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ آل از ویل کا جو ہے نا وہ سائن ملتا ہے کہ ہاں یہ چیز بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ہے. اور دوسرا ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہم نے بہت سارے کہ ایون کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو یہ ہم نے خود ہی تصور کر لیتا کہ یہ ہمارا حق تھا, یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کیا, تو میری ترقی اتنی ہونی چاہیے, اس کو کیوں ترقی مل گئی, جو ہے نا وہ بھی دوسروں کے لیے میں سب سے بیسٹ اپنا دے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے بیسٹ ہی ریوارڈ ملے گا, ایسا نہیں ہے. جی تسنیم, مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچوں کے اوپر, اور خاص کر کے ان فیملیز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج اسپیشلی ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے, ان کے پیرنٹس کی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس کس طرح سے سوسائٹی میں موو کر رہے ہوتے ہیں ان اسپیشل بچوں کو لے کے, ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کو ایک جگہ سے موو کرانا, جو فزیکلی اگر باڈی میں جسم میں کوئی اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پولیو ہے یا ایسی چیزیں ہیں, تو اس کو ہینڈل کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا بچہ گھر میں ہے تو مینٹلی طور پہ پوری فیملی جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بوجھ ہوتے ہیں, یا یہ بھی ہمارا وہ ایسٹ ہے جس کو ہم شاید اس طرح سے ڈسکور نہیں کر پا رہے؟ ان کے لیے بھی ایکسپوجر جو ہے نا وہ ہمیں ان کو دینا ہوگا, اور ان کے لیے جو نئے نئے ایونیوز ہیں وہ کس طرح سے ہم لوگ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ہم, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, گلوبل ولیج بن گئی ہے پوری دنیا, پوروں میں سما گئی, تو کیا ہم بیونڈ دی بارڈرز پاکستان میں بیٹھ کے ان کو کوئی ایسی سکلز دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا سوسائٹی کے اندر ایک مقام پیدا کر سکیں, جس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میڈم تسنیم, میں آپ کی طرف چلوں گا. آپ لوگ جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں صرف اکیڈمیا کی طرف آپ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے, ان کی مینٹل لرننگ کی طرف فوکس ہوتا ہے, یا آپ لوگ ان کی کوئی سکلز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہنر پہ بھی کام ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں ان کو ایز اے بلیسنگ ہی ویلکم کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہماری محنت ضرور زیادہ ہے, لیکن ماشاء اللہ سے یہ سیکھ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں. سیکنڈ بات یہ کہ میں کہوں گی کہ جو ہماری 3 سال 3 ایئرس سے لے کر اور 9 ایئرس تک کی جو ایج ہے, اس میں آپ کا ٹریننگ کا بالکل الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن آفٹر 10 ایئرس تک تو میں یہ سب کو سجیسٹ کرتی ہوں, ہم پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اب ان کی سکلز پہ بھی کام شروع کریں, چاہے وہ کمپیوٹر ہو. ہمارے آٹسٹک بچے جو ہیں وہ بہترین کمپیوٹر چلا لیتے ہیں, بہت اچھے سے کرتے ہیں, ان میں بہت اچھے. ہمارے جو ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, جیسے آپ کی لکڑی کے ساتھ ایکٹیویٹی ہے, آپ کچھ بھی ان کو سکھائیں, ایون کہ آپ ایک
ٹیبل بھی آپ ان کو سکھائیں گے نا, یا ٹرے آپ ان کے ساتھ سکھائیں گے, وہ ٹیشو پیپر کے باکسز جو ہیں بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں. اسی طرح جو ہماری گرلز ہیں, سلو لرنرز ہیں, وہ آپ کا کشیدہ کاری سے لے کر مہندی کے ڈیزائن, سیلف گرومنگ, پارلر کے, ابھی آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں ماشاء اللہ سے ریسٹورنٹ پورا بنا ہے ہمارا الحمدللہ, اور شیف بنے ہیں وہ, اور ان کو شعور ہے. لیکن جو ایک جیسے 12 ایئرز ایسی ہے, 12 to 13 ایئرز, جس میں ہم ان کو نیڈل, سیزر, جو شارپ چیزیں, وہ ان کو اتنا شعور آ چکا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا, کہ ہمیں یہ ہمارے پین فل بھی ہمارے لیے ہو سکتے ہیں, تو احتیاط آنا شروع ہو جاتی ہوں گے. دیکھیے انہیں سلو لرنر اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے وہ چیزیں ضرور سیکھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہو, ہمیں ہمت نہیں کرے, ہم اس وقت بوجھ سمجھیں گے ان کو جس وقت ہم مایوس ہو چکے ہوں گے, ہم ان پہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. لرننگ تو یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بالٹی کی ٹب میں مگ بھر کے اپنے اوپر ڈال, آپ نے ان کو سب کچھ سکھانا ہے. ایک ایک بات, ایک ہوتی ہے کہ آپ جیسے آپ اپنے بچپن میں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسے دیکھ کے سیکھنے کا ان کو سکھانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, انہیں بتانا ہوتا ہے ان کو کس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو تھوڑی سی مطلب انکریج کریں گے, حوصلہ افزائی کریں گے, موٹیویشن سے وہ ماشاء اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. گیمز میں وہ بہت اچھے سے لیتے ہیں. میوزک کی بات کی تھی تو بہت اچھے جو ہیں یہ ڈرمر بن سکتے ہیں, میوزیشین بن سکتے ہیں, مطلب آپ ان کو ہر چیز, پینٹر بہت اچھے یہ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے آئنسٹائن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آٹسٹک مائنڈ تھا, تو لیکن آپ دیکھیے کہاں پہنچے. کئی ایسے صلاحیتیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ دیکھیں نا, بڑی لمبی چوڑی اسٹوری دیکھیں نا, صرف وہ آگ جھپکتا تھا اور وہ کمپیوٹر پہ میسج جاتے تھے نا, تو اس نے کیا نہیں کیا, مطلب اس کی کیا اسپیڈ. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب. جس طرح سے ہم یہ بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ سلو لرنر ہوتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی اس طرح سے سلو لرنر اور وہ ہیں. معاشرے میں, سوسائٹی میں بہت ساری تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں, ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. کچھ ریپ کے کیسز بھی ایسے آتے ہیں مارکیٹ میں سننے کو کہ جو ایسے بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی بچوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے جب کہ وہ سلو لرنر ہوتے ہیں؟ تو ان کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے گروتھ تو ان کی باڈی کی گروتھ تو ہو رہی ہوتی ہے, بٹ مینٹل گروتھ تو نہیں ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح سے اویئر کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ سلو لرنر ہوتا کیا ہے. سلو لرنر آپ جو ہیں ایک نارمل بچے کو ایک دفعہ بتاتے ہیں یا 2 دفعہ بتاتے ہیں, وہ سیکھ جاتا ہے. اس بچے کو آپ کو 4 دفعہ بتانا پڑے گا, اور پھر اس کو ریپیٹ بھی کرنا رہنا چاہیے, ہے نا, ریپیٹ کرنا پڑے گا نا کہ سکھانے کے لیے. تو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا کہ پہلے سلو لرنر ہے کیا, یہ ہے کہ وہ دیر سے سیکھے گا. آج بچے کو بتایا تھا وہ سمجھ گیا, اس کو شاید 10 دن تک بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ جب وہ سیکشل ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ, میں نے تو اپنے سینٹر میں بھی ایکسپیرینس کیا. ہماری آیا کی بیٹی کو, وہ کیونکہ مینٹلی وہ تھی تو اس کا انسیڈنٹ ہو گیا. ان بچوں کے ساتھ ماں کو جو ہے نا فوٹوگرافس نہیں ہوتی بنا کے, جو ایزی ہے نا, پکٹوریل میں سمجھائیں. ٹھیک ہے نا, لینگویج پکٹوریل, بیڈ ٹچ کیا ہے, گڈ ٹچ کیا ہے, تو پکٹوریل بنا کے اس کو سمجھائیں نا, فلیش کارڈ بہت ملتے ہیں تاکہ جو ان کو سمجھے. ہم تو اپنے انسٹیٹیوٹ میں دیتے ہیں تاکہ ان کو جہاں جا کے ان کے لیے ایزی ہو جائے سمجھنا. آپ سمجھ رہے ہیں. دوسرا میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گی جو سٹریس کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ پرابلم ورک پلیس میں کیا ہے. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتا. اوکے, سمجھ رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ مین پرابلم سالونگ. یس, صحیح ہے, رٹا لگایا ہم نے, پرابلم سالونگ نہیں. میں کلائنٹس جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ رٹیفیکیشن والے ہیں وہ, جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنسپچول نہیں بنا رہے. جی, تو کانسیپٹ ہم نے, ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم ان کو کریٹیکل پرابلم سالونگ اسکل ہی نہیں سکھا رہے ہیں نا. تو وہ ان کو جب آتا ہی نہیں ہے تو وہ آگے جب جائیں گے تو اسٹریس ہی آئے گا نا, کیونکہ سالونگ ٹیکنیک نہیں آتی نا ان کو. سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سولوشن کی طرف چلوں گا میں تو. ہاں, سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پہلا جو ڈیفائن کرنا ہے نا, آپ نے پرابلم نہیں کہنا, آپ نے کہنا چیلنج. میرے پاس کوئی آتا ہے نا تو مجھے ڈیفائن کرتا نہیں مجھے یہ پرابلم, میں کہتی ہوں آپ کہیں چیلنج ہے مجھے. یس, تو چیلنج سے آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے کہ اس کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ جی مجھے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, آپ اس کو دیکھیں. آپ جو ورڈ دیتے ہیں نا, وہ ورڈ آپ کے دماغ, جو دماغ ہے اس کو ویسے ہی پرسیو کرتا ہے اور اسی کے ایکٹ کرتا ہے. اگر اس کو کہتے ہیں کہ پرابلم ہے
तो वो तो दिमाग कहता है प्रॉब्लम है, तो कुछ कर ही नहीं तो प्रॉब्लम पहले से ही उसको जो है ना वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये तो तो वो प्रॉब्लम, तो बिहेवियर भी प्रॉब्लम वाला ही आएगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मुझे ये बताइएगा, ये डिफरेंटली एबल्ड जब बच्चों की बात कर रहे हैं, ये एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक थर्ड जेंडर की बात की जाती है, ये क्या डिफरेंटली एबल में ही आता है? ये भी नहीं, वो नहीं है उसमें, वो डिफरेंटली एबल में नहीं, वो एक दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी। अच्छा, जब ममता की बात की जाती है कि ममता के लिए तो सारे बच्चे पेरेंट्स के लिए वही अहमियत रख रहे होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं खास करके स्पेशली जिस थर्ड जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे माँ बाप क्यों दूर भागते हैं? ये इसको अपनी उस तरह से इज्जत क्यों नहीं समझा जाता, घरों से भी निकाल देते हैं? सोसाइटी प्रेशर, स्टिग्मा, सोसाइटी का प्रेशर है ना। ये जो हमारी ईगो है ये माँ ममता के ऊपर भी भारी पड़ जाती है। हम लोग जो है ना, मैं मैं मिसाल देती हूँ, हम अल्लाह से नहीं डरते, हम सोसाइटी के जो चीज़ें हैं उनसे बहुत डरते हैं कि जी ये मुझे ये कहेगा, फलाना रिश्ता नहीं आएगा बेटी का, कि जी घर में एक वही ना हमारी ईगो जो है ना वो हमारी भारी पड़ जाती है, उसके ऊपर ममता भी सारी नीचे दब जाती है। डॉक्टर फिजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। मैडम तस्नीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के ऊपर। जिस तरह से कहा ये गया, मैडम डॉक्टर फिजा ने जिस तरह से बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जब माँ प्रेगनेंसी की हालत में होती है तो वहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए जाते हैं, या उनको उस तरह की लर्निंग दी जाती है, माँ के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाता है कि इस बच्चे को हमने सोसाइटी के किस सेगमेंट की तरफ लेके जाना, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे इस्लाम के अंदर तो ये था कि अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी काम कर रहे हैं, घर पे अच्छी तस्वीरें लगी हुई होती हैं, या कुरान की तिलावत कर रही, तो बच्चा यकीनन कुरान की तिलावत करता हुआ या कुरान का हाफिज भी पैदा हुए। जब तक हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखाएंगे जो चीज़ हमारे इस्लाम की तरफ है, हम अपने रोल मॉडल दूसरे सिखाएंगे, जब माँ स्पेशली उस तरह का रोल प्ले नहीं करेगी, तो यकीनन हमारी यूथ, जिसकी 65% से ज़्यादा यूथ की पाकिस्तान की बात की जाती है, उस डायरेक्शन में नहीं चल पाएगी। जब तक मैडम तस्नीम ने बात की कि घर के अंदर जब खाना वो मोहब्बत प्यार से नहीं बनेगा, तो यकीनन फिर पूरे घर वाले उस लज्जत से आशना नहीं होंगे जिस लज्जत की, शायद जिस गठजोड़ की ज़रूरत है। जब तो वो अपनी ममता या वो प्यार उस हांडिया में नहीं चढ़ाएगी, जब हमारे घर में ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे होंगे और खाना बन रहा होगा टिकटॉक के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, तो उसका असर भी यकीनन वैसा ही होगा। अगर हम कुरान की तिलावत घर पे हो रही होगी, टीवी बंद होगा, फालतू के प्रोग्राम बंद होंगे उस वक्त जिस वक्त खाना बन रहा होगा, तो यकीनन हमारे घर में वो मोहब्बत, प्यार और वो वाले रिश्ते कायम होंगे जिसकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। खास करके स्पेशली जिस स्पेशल चिल्ड्रंस की आज हमने बात की कि उन वालिदैन के लिए वाकई एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है कि उन्होंने किस तरह से उन बच्चों को लेकर चलना है, और ख़ास करके स्पेशली सोसाइटी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, और सोसाइटी की जो एक्सेप्टेंस है इन बच्चों के लिए उसमें अपना किस तरह का किरदार अदा करना है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।